भाई की होती सोती को आपने खुली छूट क्यों दे दी? बच्चों के पाए जाते ही आलिया बरहम हुई। होंठों पर उंगली रखकर उसने बीवी को खामोश होने का इशारा किया और दरवाजे पर जाकर बाहर झांका। वो दोनों माविया की ख्वाबगाह में दाखिल हो रहे थे। दरवाज़ा बंद करके वो कॉल मिलाने लगा। दूसरी घंटी पर कॉल वसूल कर ली गई थी। अस्सलाम वालेकुम सेठ साहब। यूसुफ ने उसे पहचान लिया था। वालेकुम सलाम, कैसे हो जनाब? सेठ मोहम्मद अली ने लहजे में मिठास पैदा की। दुआएं हैं आपकी, अपनी सुनाएं। आपको फिर सहमत देना पड़ रही है? सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी ने रस्मी खुफ्त का इजहार किया। उसने मोहतात अंदाज में कहा, हुक्म करें सेठ साहब। शायद 1-2 दिन में माविया की बड़ी बहन आपके यहाँ आए, यकीनन कई यकीन दहानियाँ कराएगी। बराए मेहरबानी उसे खरी खरी सुनाकर वापस भेजना। यूसुफ मुतबस्सम हुआ। अगर बेटी को 2 दिन रोक सको तो मेरा काम आसान हो जाएगा। कैसे? सेठ मोहम्मद अली हैरान हुआ था। यूसुफ दुखी दिल से बोला, परसों शिमामा की मंगनी है। शुक्रिया यूसुफ साहब, मैं बेटी को रोकने की कोशिश करता हूँ। यूसुफ ने इजाज़त लेकर राब्ता मुनक़ते कर दिया। सेठ मोहम्मद अली सिद्दीकी के चेहरे पर दबा जबा जोश नमूदार हुआ। शिमामा की मंगनी उनके सर पर लटकती तलवार हटाने वाली थी। वो दामाद को कॉल करने लगा। अस्सलाम वालेकुम डैडी। उसके दामाद फरहान ने फ़ौरन ही कॉल वसूल की थी। बरखुरदार, क्या हो रहा है? उसने दहाई दी। अभी दफ्तर से लौटा हूँ डैडी, और आने वाली तवील रात को गुजारने की मंसूबाबंदी कर रहा हूँ। सालसा चली जाती है तो घर में अंधेरा ही नजर आता है। नेक वक्त तो कहा भी है, बेचारे शोहर को भी साथ ले जाया करो। बेशक रात का खाना होटल से मंगवा लूँगा और आपके मम्मी पापा का खर्च नहीं करवाऊँगा, मगर मजाल है कान पर जूं भी रेंगी हो। हा हा हा, सेठ मोहम्मद अली ने खुले दिल से कहका बुलंद किया। वो मम्मी पापा को नहीं, अपने लाडले को मिलने आई है। वो रूहान सा हुआ। फ़र्क नहीं पड़ता डैडी, मेरा मसला तो जूं का तू रहा ना। मजाक छोड़ो और मेरी बात गौर से सुनो। जी डैडी। वो हमतन गोश हुआ। सेठ मोहम्मद अली तफसील बताने लगा। माविया को एक ड्राइवर की बेटी से इश्क का शौक चढ़ आया है। कमबख्त शादी करने के चक्करों में पड़ के अपनी लाडली बाजी को भी साथ मिला लिया है। शायद कल या आज रात मोहतरमा उनके घर रवाना हो जाए। लड़की के बाप से बात हुई है, बता रहा था कि परसों लड़की की मंगनी हो जाएगी और हमने तब तक सालसा को उनके घर जाने से रोकना है। फरहान मसमुसे अंदाज में बोला, क्या लगता है मुझ में इतना हौसला है कि सालसा को हुक्म दे सकूं, वो भी ऐसी सूरत में जब मामला उसके लाडले भाई बल्कि सॉरी उसके बेटे का हो। हर काम में ताकत झोंकना ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी दिमाग भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बीवी के ग़ुलाम के पास दिमाग नहीं, सिर्फ सादतमंदी होती है। अपने मुलाजिम को फिल फोर्स सालसा को कॉल करके बताए कि तुम्हारी छाती में दर्द उठा है और ड्राइवर तुम्हें अस्पताल ले गया है। फैमिली डॉक्टर को भी समझा देना, आज और कल का दिन खूबसूरत नर्सों से खिदमतें लो, परसों वापस आ जाना। यकीनन बीमारी का सुनकर तुम तक पहुंचने में वो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेगी। आपकी बेटी मौजूदगी में किसी नर्स की ज़रूरत नहीं कि मेरा ब्लड प्रेशर ही देख सके। अलबत्ता उसके होते हुए मुझे भी कोई नर्स कहाँ दिखाएगी? सेठ मोहम्मद अली ने पूछा। मंसूबा कैसा है? फरहान चहका। बहुत अच्छा, कम अज़ कम 2 दिन तो उसकी खिदमतों से बहरामंद हो जाऊंगा, फिर एकदम बदका। लेकिन डैडी, उसके बाद महीना भर परहेज़ी खाने कौन खाएगा? सेठ मोहम्मद अली ने तसल्ली दी। दिन को डट कर होटल में खा लिया करना यार। ठीक है डैडी। गहरा सांस लेते हुए उसने राब्ता मुनक़ते कर दिया। आलिया ने दिलचस्पी से पूछा, मुझे भी बताओ किस जोड़ तोड़ में लगे हो? वो बीवी को तफसील बताने लगा। उसी असना में दरवाज़ा बजा कर सालसा अंदर आई। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। पापा, फरहान की तबीयत एकदम ख़राब हो गया, मुलाजिम उन्हें अस्पताल ले गए हैं। सेठ मोहम्मद अली ने तसल्ली दी। घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटा, छोटी मोटी बीमारियों का आना जाना तो लगा रहता है। सालसा रुंघी हुई। पापा वो कॉल अटेंड नहीं करे, मैं अस्पताल जा रही हूँ। उसने मशवरा दिया। ड्राइव खुद ना करना, माविया को भी साथ ले जाओ। ठीक है पापा। वो सरहद से बाहर निकल गई। सेठ मोहम्मद अली शफकत से मुस्कुराया। कितनी मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, और उसकी वजह है वालिदैन की मर्ज़ी से शादी करना। दस्तरखान पर बैठते हुए यूसुफ ने कहा, एक नई इत्तला मिली है। प्लेट में सालन डालते हुए शिमामा सवालिया नज़रों से देखने लगी। उसने इंकशाफ किया, सेठ माविया अली सिद्दीकी की बड़ी बहन सालसा अली सिद्दीकी शम्मो रानी के इनकार को इकरार में तब्दील करने कल या परसों तशरीफ़ लाएंगी। दिन कैसा गुजरा बाबा जान? उसने तबसरा करने से गुरेज किया था। उसके वालिद की कॉल आई थी, सालसा को खरी खरी सुनाने का मशवरा दे रहे थे। यूसुफ ने मौजू से हटना गवारा नहीं किया था। शिमामा तलखी से बोली, उन्हें गोली चलाने को हमारा ही कंधा मिला है। यूसुफ बेनियाजी से बोला, क्या फ़र्क पड़ता है जब उनके मशवरे के बगैर भी हमारा इनकार मुतयन है।
اپنا کام نکالنے کو انہیں ایک ڈرائیور کی چاپلوسی سے بھی فرق نہیں پڑتا جن کی بیٹی کو وہ چھوت کی بیماری سمجھتے ہیں۔ شمامہ پھٹ پڑی تھی۔ یوسف نے کہکا لگایا، گویا شمو رانی چاہتی ہے سیٹھ محمد علی صدیقی بھی رشتہ مانگنے کو یہاں ماتھا ٹیکنے آئے۔ بابا جانی لڑنے کو جی کر رہا ہے تو میں تیار ہوں، وہ چڑچڑی ہوئی۔ جب تمہیں اس رشتے سے کوئی غرض ہی نہیں تو سیٹھ صاحب سے گلہ کیسا؟ وہ دکھی دل سے بولی۔ شوق کی ان کی نیت اور مفلسوں کو حقیر سمجھنے کی سوچ پر ہوں۔ یہ ہر زردار کی سوچ ہے بیٹی، یہاں کردار نہیں حیثیت کو اہمیت دی جاتی ہے، صلاحیتوں کو نہیں نسب کو پرکھا جاتا ہے، اخلاق نہیں خاندان دیکھا جاتا ہے اور سیرت نہیں دولت ماپی جاتی ہے۔ یقیناً یہی سوچ ان کے بیٹے کی بھی ہوگی۔ کیوں اس کا برتاؤ بھول گئی ہو؟ یوسف متعجب ہوا۔ یاد ہے بابا جان، وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ خیر میں نے سیٹھ صاحب کو کہہ دیا ہے کہ اپنی بیٹی کو 2 دن تک روک لے تاکہ مسئلے کا مستقل حل ہو جائے۔ مستقل حل؟ اس نے سوالیہ انداز میں دہرایا۔ پرسوں احتشام کے والدین باقاعدہ رشتہ مانگنے آ رہے ہیں، ساتھ ہی منگنی کی رسم بھی ہو جائے گی۔ شمامہ نے نوالہ چھابے میں رکھا اور پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ چہرے پر ایک دم حزن و ملال اور اداسی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ سالن بہت اچھا بنا ہے۔ یوسف نے اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کی۔ وہ غائب دماغی سے ہکلائی، نہیں پریشان تو نہیں ہوں۔ یوسف کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اتنی بھیانک خبر تو نہیں سنائی کہ تم ہوش ہی کھو بیٹھو؟ وہ خاموش پاؤں کے انگوٹھے سے بچھونا کریدتی رہی۔ یوسف نے گمجا یعنی ہاتھ صاف کرنے کو دسترخوان پر رکھا جانے والا چھوٹا سا کپڑا اٹھا کر ہاتھ صاف کیے اور اٹھ گیا۔ شمامہ بھی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ یوسف نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ وہ دسترخوان لپیٹے بغیر چل دی تھی۔ آواز دینے کو اس کے لب ہلے اور پھر کچھ کہے بغیر وہ خود دسترخوان سمیٹنے لگا۔ برتن باورچی خانے میں رکھ کر وہ سونے چلا گیا تھا۔ صبح نماز پڑھ کر لوٹتا تو وہ تلاوت میں مشغول ہوتی اور باپ کے آتے ہی گرم گرم ناشتہ تیار کرتی، مگر واپسی پر اس کے کمرے میں اندھیرا نظر آیا۔ اس نے شمامہ کو آواز دی مگر جواب نہیں آیا تھا۔ دروازہ بجا کر وہ داخل ہوا۔ بتی روشن تھی، پنکھا چل رہا تھا اور وہ مکمل کمبل میں روپوش تھی۔ یوسف کو حیرانی ہوئی۔ شمو بیٹا، اس نے قریب ہو کر آواز دی اور کمبل ہٹا کر ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا جسم بھٹی بنا تھا۔ اتنا تیز بخار؟ یوسف کا دل لرز گیا تھا۔ شمو بیٹا، اس نے روحانسا ہو کر آواز دی۔ وہ کراہتے ہوئے سیدھی ہوئی، آنکھیں بند تھی۔ شمو، شمو، اٹھو بیٹا، ڈاکٹر کے پاس چلیں۔ بابا جان، اس نے بمشکل آنکھیں کھولی تھی۔ بابا کی جان اٹھو۔ یوسف نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ لرزتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اس کے جسم میں طاقت بالکل نچڑ گئی تھی۔ یوسف اس کا بازو کندھے پر رکھ کر سہارا دے کر باہر لایا۔ کار میں بٹھا کر وہ سیٹھ صاحب کو کال کرنے لگا۔ سیٹھ عبدالکریم سولیبی سحر خیز تھا۔ اس نے کال وصول کرنے میں دیر نہیں کی تھی۔ شمامہ کی بیماری کا سنتے ہی بولا، اسے ہسپتال لے جاؤ اور ساتھ ہی رہنا، میں دوسرے ڈرائیور کے ساتھ دفتر چلا جاؤں گا۔ سیٹھ صاحب کا شکریہ ادا کر کے اس نے کار آگے بڑھا دی۔ سیٹھ صاحب کی مہربانی سے ان کے ملازموں کا علاج بھی سیٹھ صاحب کی فیملی ہسپتال میں ہوتا تھا۔ پون گھنٹے بعد ڈاکٹر شمامہ کا معائنہ کر رہا تھا۔ اس کا بخار کافی تیز تھا۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر اسے پرائیویٹ کمرے میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ شمامہ اور یوسف کے وقت پر نہ پہنچنے اور بسمہ اسے کال کرنے لگی۔ شمامہ کے جواب نہ دینے پر اسے یوسف سے بات کرنا پڑی۔ شمامہ کی بیماری کو سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ فوراً بولی، چچا جان کس ہسپتال میں ہے؟ میں آ رہی ہوں۔ یوسف نے منع کیا۔ ضرورت نہیں ہے بیٹی، تم یونیورسٹی جاؤ، شمامہ ویسے بھی سکون آور دوا کے زیر اثر ہے۔ وہ متفق ہوئی۔ ٹھیک ہے چچا جان، آپ پتہ بتا دیں، میں چھٹی کے وقت آؤں گی۔ یوسف نے ہسپتال کا پتہ بتا کر رابطہ منقطع کر دیا۔ یونیورسٹی بس نکل گئی تھی۔ وہ رکشے میں یونیورسٹی پہنچی۔ چوں ہی گیٹ میں داخل ہوئی، اسے عقیل اپنی موٹر سائیکل مقفل کرتا نظر آیا۔ وہ پختہ روش پر آگے بڑھ گئی۔ عقیل نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ یوں بھی پرچھائی کی طرح ہر وقت شمامہ کے ساتھ گھومنے کی وجہ سے کالا نقاب اس کی بھی پہچان تھا۔ تبھی عقیل غریب بے خیالی میں اس کے پیچھے بڑھ گیا۔ اس کی محتاط نظریں سبززار کے اس گوشے کی طرف متوجہ تھی جہاں وہ شمامہ کے ساتھ بیٹھا کرتی تھی۔ 2-3 گز آگے چلتی ہوئی بسمہ پر نظر نہیں پڑی تھی۔ بسمہ نے قدموں کی رفتار مزید آہستہ کی اور پھر ایک دم پیچھے کو گھومی۔ عقیل ان کے مخصوص گوشے کو خالی پا کر اطمینان بھرا سانس بھی نہیں لے پایا تھا کہ سر پر پہاڑ آن گرا جسے دور سے تاڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ 2 قدم کے فاصلے پر نتنے پھلائے کھڑی تھی۔ اس کے قدم زمین میں گڑ گئے تھے۔ وہ غرائی، تو تم میرا پیچھا کر رہے تھے؟ وہ ہکلا گیا تھا۔ قسم لے لے، میں نے آپ کو ابھی دیکھا ہے۔ میں تو گویا تمہارے جھوٹ پر یقین کر لوں گی۔ بسمہ نے آنکھیں نکالی۔ وہ بے چارگی سے بولا،
सच कह रहा हूँ मिस, आप कोई भी कसम ले सकती हैं। अब तुम मेरे नाम की कसमें खाओगे, ऐसी कोशिश भी की तो जुबान गदी से खींच लूंगी। बिस्मा ने बात को मनचाहा रुख दिया। ऐसा मैंने कब कहा है? अकील की शक्ल रो देने वाली हो गई थी। कह कर देखो, सर ना फाड़ दो, मुझे जानते नहीं हो? तुम शरीफ लड़कियों को छेड़ने के आदी होगे, मगर अब बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया है। यकीन करो मिस, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा था, बल्कि मैं तो सब्ज़ेज़ार की तरफ मतवज्जे था कि अगर आप वहाँ बैठी हो तो मैं थोड़ी देर यहीं रुक जाऊँ। निकल आई असल बात। कर लिया ना एतराफ़। तुम रोज़ाना मुझे दूर से ताड़ते हो, बदनाम करना चाहते हो। फिक्र ना करो, मैं तुम जैसों का इलाज जानती हूँ। अकील की शक्ल रो देने वाली हो गई थी। मेरे कहने का मतलब था कि मैं एहतियात। हाँ हाँ जानती हूँ, उसने कता कलामी करते हुए दांत पीसे। तुम एहतियात ही से घूरते हो, लेकिन किसी लड़की को एहतियात से घूरने की इजाज़त कौन सी शरीयत या कानून देता है? वो सिर चौंकर बोला। आप हर बात का उल्टा मतलब ले रही हैं मिस। आखिरी बार तंबीह कर रही हूँ, अगर इसके बाद मौका दिया तो वीसी से तो शिकायत करूँगी ही, खुद भी तुम्हारी अच्छी तरह खबर लूँगी। धमकी आमेज लहजे में कहकर वो उसका जवाब सुने बगैर चल दी। अकील सर थाम कर पुख्ता रविश के किनारे लगी संगी बेंच पर बैठ गया था। वो एक अजाब ही में गिरफ्तार हो गया था। मोहब्बत करना रास नहीं आया था। जरा भी अंदाज़ा होता कि रिश्ता भेजने पर वो हाथ धोकर पीछे पड़ जाएगी तो कभी गलती ना करता। उसके क्लासरूम में दाखिल होने के बाद ही वो आगे बढ़ सका था। सर झुकाए हुए वो अपनी नशिस्त की तरफ बढ़ा। चेहरे पर तेज़ नज़रों की तपिश उसे ये एहसास दिलाने को काफ़ी थी कि बिस्मा उस पर नज़र रखे हुए थी। मैं नहीं देख सकता और उसे घूरने की इजाज़त है। दिल ही दिल में कुड़ते हुए वो अपनी जगह पर बैठ गया। माविया की नशिस्त खाली पड़ी थी। दौराने सबक उसने तिरछी नज़रों से देखा, मगर वो सर झुकाए कुछ लिखने में मसरूफ़ थी। उसका आधा चेहरा ही नज़र आ रहा था। नाक में चमकने वाला कोका, कानों में पहना सफ़ेद नगीने वाला टॉप्स, हल्की सांवली रंगत का दाहना गाल। उसे बेखबर पाकर वो नमाक से घूरने लगा। उसे मालूम नहीं था कि वो खूबसूरत थी या नहीं, लेकिन उसे अच्छी लगती थी, इतनी कि उससे बहुत ज़्यादा खौफ खाने के बावजूद अपनाना चाहता था। वो एक दूसरे के मतवाजी बैठे थे। जल्दी बिस्मा को उसके घूरने का एहसास हो गया। एकदम उसने सर घुमाया। अकील वारफ्तगी से नाक के कोके को घूरते हुए सोच रहा था कि उसे सुरैया सितारे से तशबीह दे या चौदहवीं का चांद कहे, और अगर कोके को चौदहवीं का चांद समझे तो कान के टॉप्स को क्या कहे जिसका नगीना कोके से बड़ा था। बिस्मा के सर घुमाते ही उनकी नज़रें मिली। बिस्मा ने होंठ सुकेड़ते हुए उसे खुरकी दी। वो हड़बड़ा कर सामने देखने लगा। उसके बाद काफ़ी देर तक उसे नज़रों की तपिश महसूस होती रही, मगर उसने बिस्मा की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की थी। सबक ख़त्म करके प्रोफेसर साहब बाहर निकले। अकील ने जल्दी से किताब खोलकर नज़रें जमा ली। डर था कि बिस्मा उसका गिरेबान थामने ज़रूर उठेगी, मगर खैरियत रही, उसने सिर्फ घूरने पर इक्तफा किया था। अकील भाई, कोई अच्छा सा शेर ही हो जाए। प्रोफेसर साहब की आमद में देर होने पर शोएब ने आवाज़ दी थी। बाकी तुलबा भी उसकी जानिब मतवज्जे हो गए थे। कैसा शेर? वो बौखला गया था। एक दिन आपने बहुत प्यारी नज़म सुनाई थी। शोएब को यकीनन मालूम नहीं था कि वो नज़म किस तरह बेचारे के गले में अटकी हुई थी। अकील भाई सुनाई ना, गजाला ने लोचदार लहजे में कहा। अकील ने थूक निकलते हुए बेबसी जाहिर की। मैं कोई शायर तो नहीं हूँ, अख्तर ने बआवाज़ बुलंद पुकारा। सुना दे यार, इतनी मिन्नतें क्यों करवा रहा है? चल भाई, नखरे छोड़ और शुरू हो जा। एक और आवाज़ बुलंद हुई। अब सुना भी दे यार। 3-4 लड़कों ने कोर्स की सूरत आवाज़ दी थी। तभी प्रोफेसर हाशिम क्लास में दाखिल हुआ। क्या सुनना चाह रहे हो और किससे सुनना चाह रहे हो? प्रोफेसर हाशिम मुतबस्सम हुआ। गजाला बोली, सर उस दिन अकील भाई ने बहुत अच्छी नज़म सुनाई थी। अभी सारे क्लास वाले दरख्वास्त कर रहे थे कि प्रोफेसर साहब के आने तक 2-3 इशारे सुना दे, मगर अकील भाई नखरे में आए हुए हैं। प्रोफेसर हाशिम मज़ाहिया लहजे में बोला, अकील मियाँ, जब तुम क्लास फेलो दरख्वास्त कर रहे हैं तो तुम्हें इनकार नहीं करना चाहिए। उठ जा भाई, ताकि सबक की इब्तदा तुम्हारी शायरी से हो। तुलबा ने तालियां बजाकर प्रोफेसर साहब को दाद दी थी। अकील झिझकते हुए खड़ा हुआ। तिरछी निगाह बिस्मा पर डाली। वो कहर आलूद नज़रों से घूर रही थी। हौसला मुजतमा करते हुए बोला, किस तरह से सदा लगाऊं कि मेरे कासे में डाल दे खुद को। वाह, बहुत खूब, उम्दा। मुख्तलिफ आवाज़ें बुलंद हुईं। प्रोफेसर हाशिम ने मुंह बनाया। बस एक ही शेर को इतनी मिन्नत सारी करवाई है। शोएब बोला, उस दिन वाली नज़म ही सुनाते यार। अकील को खुजालत महसूस हुई। हिम्मत मजतमा करते हुए उसने खिंकार कर गला साफ किया। अर्ज़ किया है,
کوئی ایسا جادو ٹونا کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کر گردش کی میں شمع وہ پروانہ ہو۔ ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی، کوئی ذائچہ کھینچ قلندر سا، کوئی ایسا جنتر منتر پڑھ جو کر دے بخت سکندر سا۔ کوئی چلہ ایسا کاٹ کہ پھر کوئی اس کی کاٹ نہ کر پائے، کوئی ایسا دے تعویذ مجھے وہ مجھ پر عاشق ہو جائے۔ کوئی فال نکال کرشمہ گر میری راہ میں پھول گلاب آئیں، کوئی پانی پھونک کے دے ایسا وہ پیے تو میرے خواب آئیں۔ کوئی ایسا کالا جادو کر جو جگمگ کر دے میرے دن، وہ کہے مبارک جلدی آ اب جیا نہ جائے تیرے بن۔ کوئی ایسی راہ پہ ڈال مجھے جس راہ سے وہ دلدار ملے، کوئی تسبیح دم درود بتا جسے پڑھوں تو میرا یار ملے۔ کوئی قابو کر بے قابو جن، کوئی سانپ نکال پٹاری سے، کوئی دھاگا کھینچ پراندے کا، کوئی منکا اکشا دھاری سے۔ کوئی ایسا بول سکھا دینا وہ سمجھے خوش گفتار ہوں میں، کوئی ایسا عمل کرا مجھ سے وہ جانے جان نثار ہوں میں۔ کوئی ڈھونڈ کے وہ کستوری لا اسے لگے میں چاند کے جیسا ہوں، جو مرضی میرے یار کی ہے اسے لگے میں بالکل ویسا ہوں۔ کوئی ایسا اسم اعظم پر جو اشک بہا دے سجدوں میں، اور جیسے تیرا دعویٰ ہے محبوب ہو میرے قدموں میں۔ پر عامل رک ایک بات کہوں، یہ قدموں والی بات ہے کیا؟ محبوب تو ہے سر آنکھوں پر مجھ پتھر کی اوقات ہے کیا؟ اور عامل سن یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے، سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے۔ زوردار تالیوں سے کلاس روم گونج اٹھا تھا۔ پروفیسر ہاشم نے انگوٹھا اٹھا کر اسے داد دی، اب پڑھائی کا مزہ بھی آئے گا۔ البتہ وہ خوش قسمت لڑکی ہے کون جس کے لیے جادو تعویذ اور چلوں کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ زوردار قہقہ بلند ہوا۔ شعیب نے کہا، سر شاید وہ آج نہیں آئی۔ پروفیسر ہاشم نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا، سارے ایک نقاب پوش کے پیچھے ہی پڑے ہو یار۔ عقیل نے تردید یا تائید نہیں کی تھی، تیز نظروں کی تپش تواتر سے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ خود کو بے پرواہ ظاہر کرتے ہوئے وہ سبق کی طرف متوجہ رہا۔ پیریڈ کے اختتام پر پروفیسر صاحب کا رخ دروازے کی طرف ہوتے ہی اس نے اٹھنے کو پر تولے، مگر بسمہ کو نشست چھوڑتے دیکھ کر وہ بیٹھ گیا تھا۔ یقیناً اس کے نظم سنانے پر وہ غصے میں بھری ہوئی تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ بے قابو ہو کر بھانڈا پھوڑ دیتی اور طلباء کے ہاتھ نیا ڈرامہ لگ جاتا۔ 2-3 منٹوں میں کلاس روم خالی ہو گیا تھا۔ اس نے بھی نشست چھوڑی اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اچانک بسمہ اندر داخل ہوئی، یقیناً وہ اس کے اکیلے ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ عقیل کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ اس نے راہ فرار تلاش کی، مگر دروازے کے سامنے خوبصورت بلا کھڑی تھی اور کھڑکیوں میں جالی لگی تھی۔ وہ نپے تلے قدم رکھتے ہوئے قریب ہوئی، چہرے پر یتیمی طاری کرتے ہوئے عقیل نے اس کی شعلے اگلتی آنکھوں کی طرف دیکھا اور فوراً سر جھکا لیا۔ وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی، جادو ٹونا کر کے مجھے دیوانہ کرو گے، چلہ کاٹ کے اپنے بس میں کرو گے، جنتر منتر سے قابو میں کر کے اپنے عشق میں پاگل کرو گے، یہ ارادے ہیں؟ نہیں مس، میں تو فقط شاعری تھی۔ وہ ہکلا گیا تھا۔ اس نے دانت پیسے، بچی نہیں ہوں، اچھی طرح جانتی ہوں کیا فرما رہے تھے اور مخاطب کون تھا، تمہیں تو بس بہانا چاہیے تھا۔ آپ کے سامنے ہی پروفیسر صاحب نے حکم دیا تھا تو حضرت اقبال کی شاعری سنا دیتے، حفیظ جالندھری کے شاہنامہ اسلام سے کچھ پڑھ دیتے، مسدس حالی بھی بہترین انتخاب تھا، لیکن تمہیں تو شریف لڑکی کو تنگ کرنے کا بہانہ چاہیے۔ جانتے تھے کہ بیچاری بے زبانوں کی طرح سر جھکائے بیٹھی رہے گی اور بھری کلاس میں تم جیسوں کو آئینہ بھی نہیں دکھایا جا سکتا۔ البتہ تم یہ بھول گئے تھے کہ یہ لڑکی اتنی بھی بھولی اور سیدھی نہیں ہے کہ جوابی کارروائی نہ کر سکے۔ آپ خواہ شک کر رہی ہیں۔ خواہ شک نہیں کر رہی، اور اب میں تمہاری عاشقی نکالنے آئی ہوں، بالکل ایسی جیسے عامل بابا جین نکالتے ہیں۔ آستینے چڑھاتے ہوئے وہ جارحانہ انداز میں عقیل کی جانب بڑھی، وہ الٹے قدموں پیچھے بھاگا۔ دیکھیں ممی صاحب زیادتی کر رہی ہیں، مجھے ہاتھ نہ لگانا ورنہ شور مچا دوں گا۔ ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بسمہ نے شہادت کی انگلی دھمکی کے انداز میں اٹھائی، شور تم نہیں میں مچاؤں گی، آج تو تمہیں وہ پینٹی پڑھواؤں گی کہ ساری عاشقی اور محبتیں بھول جائیں گی، صرف یونیورسٹی سے نہیں نکلو گے، سول جیل بھی جاؤ گے۔ پلیز معاف کر دو، قسم سے میرا ارادہ بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ عقیل کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھی، وہ مسلسل پیچھے ہٹ رہا تھا جبکہ بسمہ بے باکی سے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دیوار سے پشت ٹکراتے عقیل نے 2-3 کرسیاں کھینچ کر بسمہ کی راہ میں رکھیں اور بھاگ کر دوسری قطار میں گھس گیا۔ بسمہ اس کے پیچھے لپکی، مگر اب دروازے تک کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ عقیل تیز رفتاری سے بھاگا اور دروازے سے نکلتے ہی تیز قدموں سے چلتے ہوئے کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گیا۔
اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اگر بسما واقعی شور مچا دیتی تو اس کی پڑھائی تو کیا ضائع ہوتی، حوالات کی سیر کا بھی خطرہ پیدا ہو جاتا۔ یا اللہ، کس مصیبت میں پڑ گیا ہوں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بسما سے جان چھڑاتا۔ وہ تو پیر تسمہ پا کی طرح پیچھے پڑ گئی تھی۔ کونے کی میز پر بیٹھ کر وہ ماویہ کو گھنٹی کرنے لگا۔ کہاں یار؟ کال وصول ہوتے ہی اس نے بے صبری سے پوچھا۔ کل رات سے بہنوئی کی طبیعت خراب تھی، انہی کے ساتھ اسپتال میں ہوں۔ آج تمہاری شمع رانی بھی نہیں آئی اور اس کی سہیلی جان کو آئی ہوئی ہے۔ ماویہ ہنسا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے روحان سے لہجے میں صبح اور کلاس کا واقعہ کہہ سنایا۔ لڑکی تم ہو یا وہ؟ ماویہ نے حیرانی ظاہر کی۔ شور مچانے کی دھمکی دے رہی تھی اور کلاس روم میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اگر سچ میں شور مچا دیتی تو شاید اب تک وی نے پولیس بلا لی ہوتی۔ وہ تمہیں تنگ کر رہی ہے اور بس، ماویہ نے تسلی دی۔ اسے تنگ کرنا نہیں، اذیت دینا کہتے ہیں بھائی۔ اچھا بھلا اسے گھور لیتا تھا، اب تو اسی تاڑ میں رہتی ہے کہ کب نظریں اٹھاؤں اور اسے گھرکنے کا موقع ملے۔ یار جان چھڑانے کی ترکیب بتا دو ورنہ اس یونیورسٹی میں تعلیم جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ماویہ اطمینان سے بولا۔ کسی دوسری لڑکی سے دوستی کر لو، عقیل گہرے طنز سے بولا۔ اچھا مشورہ ہے، پہلی والی سے جان چھڑانے کو ایک اور بلا پیچھے لگا لوں، ماویہ نے وضاحت کی۔ میں نے اظہار محبت کا نہیں، صرف گپ شپ کا کہا ہے، ایسا تعلق جو عموماً ہم جماعتوں کے بیچ ہوتا ہے۔ وہ کیفے میں بھی پہنچ گئی ہے، اب دروازے پر کھڑی خالی نشست تاڑی ہے۔ مارے گئے، وہ اسی طرف آ رہی ہے اور نظریں مجھ پر جمی ہیں۔ بعد میں بات کرتا ہوں۔ رابطہ منقطع کر کے وہ جگ اٹھا کر گلاس بھرنے لگا۔ اس کی ترچھی نظریں بسما کی طرف متوجہ تھی جو نپے تلے قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ اتنا بدحواس تھا کہ پہلے سے بھرے ہوئے گلاس کا دھیان بھی نہیں رہ سکا۔ لبریز گلاس سے پانی باہر گرا تھا اور اس کا دھیان بسما کی طرف تھا۔ میز سے بہہ کر پانی جب گود میں گرا تب وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آیا اور اٹھ کر دامن جھاڑنے لگا۔ آوارہ نظریں جب شریف لڑکیوں پر گاڑ رکھی ہوں تو یہی ہوتا ہے۔ قریب پہنچ کر وہ پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولی تھی۔ نہیں میں نے تو نہیں دیکھا مس، میں تو نظر آ رہا ہے، وہ دبے لہجے میں غرائی۔ اور کونے کی میز لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے، مگر تم جیسے یہاں اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ اطمینان سے بھونڈی کر سکیں، یعنی اوباشی سے غیر لڑکیوں کو تڑنا۔ آپ بیٹھ جائیں مس، میں چلا جاتا ہوں۔ اسے وہاں سے بھاگنے کی سوچی۔ بسما اسے کڑے تیوروں سے گھورتی رہی۔ دائیں بائیں اسے کوئی خالی میز نظر نہیں آئی تھی۔ 2-3 میزیں چھوڑ کر ان کی کلاس فیلو غزالہ بیٹھی تھی۔ باہر جانے کا ارادہ مؤخر کرتے ہوئے وہ خوش اخلاقی سے بولا، مس غزالہ اگر اجازت ہو تو یہاں بیٹھ جاؤں؟ پلیز بیٹھو نا۔ اس کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ شکریہ مس غزالہ، آپ چائے پینا پسند کریں گی؟ بسما کی طرف پیٹ کرتے ہوئے وہ بیٹھ گیا تھا۔ غزالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شکریہ، میں نے ابھی جوس اور برگر لیا ہے۔ وہ چائے کا بتانے لگا۔ غزالہ نے پوچھا، آپ کا دوست نظر نہیں آ رہا؟ اس کا بہنوئی ہسپتال میں داخل ہے، اسی کے ساتھ ہے، غزالہ معنی خیز لہجے میں بولی۔ میں نے سوچا شاید ڈرائیور کی بیٹی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا ہے، وہ بھی تو حاضر نہیں ہے نا؟ ایسا نہیں ہے، عقیل نے نفی میں سر ہلایا۔ سچ کہو، کیا شمامہ مجھ سے خوبصورت ہے؟ غزالہ کا انداز ایسا تھا گویا وہ شمامہ کو اپنی جوتی برابر بھی نہ سمجھتی ہو۔ آپ کہاں اور وہ کہاں؟ عقیل نے گول مول انداز میں اس کی غلط فہمی کو شہ دی تھی۔ ماویہ کو اس میں کیا نظر آیا کہ یونیورسٹی کی خوبصورت ترین لڑکی کو بھی نظر انداز کرنے پر تل آئے؟ غزالہ کے لہجے میں اپنی خوبصورتی کا زام ابل رہا تھا۔ عقیل نے جان چھڑائی۔ کبھی پوچھنے کا موقع نہیں ملا، اسے سمجھاؤ نا، کیوں ایک گھٹیا کلاس کی لڑکی کے لیے خود کو بدنام کر رہا ہے؟ عقیل نے منہ بنایا۔ مجھ غریب کے کون مانتا ہے؟ غزالہ نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ کہیں تمہاری نظموں کا مخاطب میں تو نہیں ہوں؟ توبہ توبہ، عقیل نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ مس غزالہ، بھلا ایسی جرأت کر سکتا ہوں؟ میں چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتا ہوں۔ غزالہ کا نکرئی قہقہہ بلند ہوا۔ خیر، مجھ پر لٹو تو کئی لڑکے ہیں مگر میری حیثیت دیکھ کر بیچارے اپنا سا منہ لے کر رہ جاتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کسی کو محبت کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ البتہ مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا کہ اس کے بارے میں کچھ سوچ سکوں۔ ماویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بیرے سے چائے کی پیالی وصول کرتے ہوئے عقیل نے تجاہل عارفانہ سے پوچھا۔ غزالہ تکبر سے بولی، میرے معیار کا تو نہیں ہے، البتہ یونیورسٹی میں اس سے بہتر لڑکا بھی نظر نہیں آ رہا، شاید اس کی دوستی کی درخواست قبول کر لوں؟ عقیل نے مکھن لگایا۔ ویسے آپ دونوں کی جوڑی بہت سجے گی۔ غزالہ کے چہرے پر خوشی ابھری۔ آپ صرف چائے پی رہی ہیں، کچھ کھانے کو لینا؟ اس نے ہاتھ لہراتے ہوئے بیرے کو آواز دی، ایک چکن برگر لانا۔ عقیل نے خفیف ہو کر کہا،
اس کی ضرورت نہیں تھی مس غزالہ، وہ فخریہ لہجے میں بولی۔ آپ غزالہ سلیم کے مہمان ہیں جناب۔ عقیل ہنسا۔ یہ نہ ہو میں آپ کو مستقل ہی میزبان بنا لوں؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اچکائے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ بیرے نے برگر عقیل کے سامنے رکھا۔ عقیل برگر سے انصاف کرتے ہوئے بولا، مس غزالہ، حقیقت تو یہ ہے کہ ماویہ خود کو شمامہ کا مجرم سمجھتا ہے، تبھی اسے منانے کی تگودو کر رہا ہے۔ غزالہ نے منہ بنایا۔ وقت ضائع کر رہے، شمامہ کے چہرے سے نقاب تو میں نے کھینچا تھا، اس سے کیا مسئلہ ہے؟ یہی سمجھانے کی کوشش کروں مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا۔ اس کی سوئی شمامہ رانی پر اٹکی ہے۔ آپ کے دوست کا علاج کسی خوبصورت لڑکی سے تعلق رکھنے پر ہوگا، اسے کسی دوسری لڑکی کی طرف مائل کرو، کلاس کی کسی بھی خوبصورت لڑکی سے دوستی کرنے کا مشورہ دو، دیکھنا چند دن میں ساری ندامت اور نہ کردہ گناہ کا احساس دماغ سے مٹ جائے گا۔ عقیل برگر ہلال کرتے ہوئے بولا، یہ کام تو بس آپ ہی کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اصرار کر رہے ہیں تو میں یہ ذمہ داری لینے کو تیار ہوں، لیکن ماویہ کو خود پیش قدمی کرنا پڑے گی۔ پہلے بھی کلاس کے سامنے اس نے الزام تراشی کی اور ایک حادثے کو سازش قرار دینے پر تل گیا۔ غزالہ نے راضی ہونے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ مس غزالہ، میرا کام اسے نصیحت کرنا اور بہتر مشورہ دینا ہے اور ایسا میں ضرور کروں گا۔ اب اس کی مرضی کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ اور برگر منگواؤں؟ غزالہ نے خوش دلی سے پیشکش کی۔ شکریہ مس، اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ معنی خیز انداز میں ہنسی۔ اور سنائیں، آپ کے تعویذ وغیرہ کام کر رہے ہیں یا اب تک نہیں مانی؟ عقیل خفیف انداز میں مسکرا دیا۔ غزالہ نے فراخ دلی سے پیشکش کی، میری مدد چاہیے تو ضرور بتا دینا، کبھی کبھار ہنس کر بات کر لیا کریں، اتنا ہی کافی ہے۔ غزالہ شوخی سے ہنسی۔ خاصا خطرناک فکر ہے۔ عقیل صاف کوئی سے بولا، آپ نے مدد کی پیشکش کی ہے تو وہ یوں ہی ہو سکتی ہے کیونکہ میری جان شکنجے میں آئی ہوئی ہے۔ کھل کر بتاؤ۔ غزالہ کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا، البتہ یقین دہانی کرا سکتا ہوں کہ آپ میرے لیے بہنوں جیسی ہیں۔ غزالہ کے ہونٹوں پر جھیمپی جھیمپی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے حیران کر دیا عقیل بھائی، عقیل نے کہکا لگایا۔ حیرانی کی خیر ہے، پریشان نہ ہونا۔ غزالہ نے بیرے کو بلانے کا اشارہ کیا۔ میرا خیال ہے آخری پیریڈ میں حاضری دے دیتے ہیں۔ ضرور۔ عقیل نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ نشست چھوڑتے ہوئے اس نے نظر گھمائی۔ بسمہ اب تک وہیں بیٹھے اسے کڑے تیوروں سے گھور رہی تھی۔ چھٹی کے بعد وہ رکشہ پکڑ کر شمامہ کے پاس پہنچ گئی تھی۔ اس کا بخار ہلکا ہوا تھا لیکن اتنا نہیں کہ ڈاکٹر جانے کی اجازت دے دیتا۔ کیا ہوا شمع رانی کو؟ بسمہ نے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ یوسف نے کہا، رات ٹھیک ٹھاک سلایا، صبح جاگا تو بخار میں تپ رہی تھی، بے وقوف نے رات کو آواز ہی نہیں دی۔ اتنی لاغرزی کیوں بھئی؟ بسمہ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ خاموش لیٹی رہی۔ بسمہ نے پوچھا، سر درد کر رہا ہے، دبا دوں؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ چچا جان، آپ نے کہیں جانا ہے تو میں 2-3 گھنٹے یہاں گزار سکتی ہوں۔ وہ دکھی دل سے بولا، کہاں جا سکتا ہوں بیٹی، زندگی کا محور تو میری شمع رانی ہے۔ شمامہ چوٹ کرتے ہوئے بولی، خوش نہ ہو، اتنی جلدی آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی۔ یوسف بولا، بسمہ بیٹی سن لیا؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے چچا جان۔ بسمہ نے شمامہ کا ساتھ دیا۔ یوسف نے انکشاف کیا، کل اس کی منگنی اور یہ ہسپتال میں لیٹی ہے۔ کیا؟ بسمہ حیرانی سے چیخی۔ اتنی جلدی کیوں چچا جان؟ شمع اتنی بڑی تو نہیں ہوئی جو آپ فکر مند ہوں۔ اچھے رشتے جلدی نہیں ملا کرتے بیٹی، باقی اس کی منگنی ہی کر رہا ہوں، رخصت تو نہیں کر رہا۔ بسمہ نے احتجاج کیا، رخصتی بعد میں ہو سکتی ہے تو منگنی کیوں نہیں؟ یوسف دھیرے سے بولا، وجہ شمامہ کو پتہ ہے۔ بسمہ نے دہائی دی، وجہ میں پوچھ رہی ہوں چچا جان، اور یقیناً میں آپ سے متفق نہیں ہوں۔ یوسف قطعیت سے بولا، اگر میری جگہ آ کر سوچو تو مطمئن ہو جاؤ گی۔ بسمہ روحان سی ہوئی، آپ وضاحت تو کر سکتے ہیں نا چچا جان، یا اپنا ذاتی مسئلہ کہہ کر مجھے خاموش رہنے کا حکم دیں گے؟ شمامہ نے نحیف آواز میں ٹوکا۔ بسمہ، بڑوں سے تکرار نہیں کرتے۔ بسمہ نے جھڑکا، خاموش رہو، تمہیں بڑوں کے بیچ بولنے کا کس نے کہا ہے؟ یوسف ناراضگی سے بولا، کیا میں اپنی بسمہ بیٹی کو دھونس و ہٹ دھرمی سے بات منوانے والا لگتا ہوں؟ بسمہ صاف کوئی سے بولی، چچا جان، آپ ایسے ہوتے تو مجھے تکرار کی ہمت نہ ہوتی۔ چچا کی جان، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں اور جب تک اپنے گھر کی نہیں ہو جاتی ذمہ دار کی نیندیں حرام رہتی ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے کبھی یہ پریشانی نہیں رہی اور نہ شمع رانی مجھے بوجھ لگتی ہے، بلکہ اس کے بغیر زندگی بوجھ نظر آتی ہے، اور فکر ہے کہ میرے بعد شمع رانی کو زندگی کی مشکلات سے نمٹنے کو کوئی مضبوط سہارا حاصل ہونا چاہیے۔ ایسا تبھی ممکن ہے جب یہ کسی کی امانت کے طور پر میرے پاس ہوگی۔
بسمہ ذو معنی لہجے میں بولی، چچا جان، سعادت مند اور فرما بردار بیٹیاں والد کی منشا پر اپنی ترجیحات قربان کر دیتی ہیں۔ ایسے حالات میں محبت کرنے والے باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیٹی کی خواہش و تمنا کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کرے۔ بسمہ کے ذو معنی لہجے سے یوسف کو بین السطور مطلب تک پہنچنے میں دقت نہیں ہوئی تھی۔ وہ صفائی دینے لگا، کل رات سیٹھ محمد علی صدیقی صاحب کی کال آئی تھی، بتا رہے تھے معاویہ کی بڑی بہن ثالثہ رشتہ مانگنے آئے گی، مجھے چاہیے کہ اس کی خوب بےعزتی کر کے واپس بھیجوں تاکہ اپنے بھائی کی طرفداری سے باز رہے۔ بسمہ سرعت سے بولی، آپ کو چاہیے ثالثہ کو ساری حقیقت بتا دیں۔ یوسف اطمینان سے بولا، کس لیے؟ جب سیٹھ صاحب اور میری سوچ ایک ہی نقطے پر مجتمع ہے، ہم اس رشتے کے نہ ہونے پر متفق ہیں، پھر کیوں اس کی راہ میں روڑے اٹکاؤں؟ بسمہ معترض ہوئی، تو سیٹھ صاحب کی بات کو بطور دلیل کیوں پیش کیا؟ حقیقت بیان کی ہے، اپنی اور ان کی حیثیت کا فرق واضح کیا اور تمہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس رشتے میں رکاوٹ صرف معاویہ کا رویہ نہیں، کچھ اور وجوہات بھی ہیں۔ بسمہ اطمینان سے بولی، پسند کی شادی کو ایسی رکاوٹوں سے واسطہ رہتا ہے؟ یوسف نے اس کی دلیل کا رد کیا، یک طرفہ پسندیدگی اس زمرے میں نہیں آتی۔ شمو رانی کے دل کا حال جانتے ہیں؟ بسمہ ڈٹ گئی تھی۔ بسمہ، بکواس کی ضرورت نہیں ہے۔ شمامہ برہم ہوئی۔ یوسف اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، بسمہ بیٹی، دلوں کے حال سے صرف علیم الخبیر ذات واقف ہے۔ کمزور انسان حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر اندازہ لگاتے ہیں اور حالات سے تم خوب واقف ہو۔ بیٹی کی بیماری کے بعد بھی شک میں پڑے ہیں؟ بسمہ کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ بسمہ، چلی جاؤ، تمہیں کس نے بلایا تھا؟ شمامہ سے چپ نہیں رہا گیا۔ بسمہ اسے نظر انداز کیے یوسف کی جانب متوجہ رہی۔ یوسف قطعیت سے بولا، شمو رانی اپنے باپ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ جدائی کی سوچ اس حال تک لے آئی ہے۔ اس میں سیٹھ معاویہ علی صدیقی سے دوری کی وجہ شامل نہیں ہے، کیونکہ شمو رانی میری بیٹی بعد میں اور دوست پہلے ہے، اسے کچھ بھی چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم جانتی ہو مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی، البتہ تمہارے سامنے کچھ کہا ہے تو بتا دو۔ انسان اپنا ہر احساس نہیں بانٹا کرتا، کچھ حقائق کا سامنا وہ اس طرح کرتا ہے جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ شمامہ میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ معاویہ کا سامنا تو کیا اس کا ذکر ہی سن سکے۔ شمامہ برہمی سے چلائی، میں اسے نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتی، اور تم بکواس کرنے کے بجائے چلی جاؤ تو بہتر ہے۔ بسمہ نے آنکھیں نکالی، میں چچا جان سے بات کر رہی ہوں، بہتر ہوگا تم چونچ بند رکھو۔ جانتی ہوں تم میری غمخوار نہیں ہو، فقط سیٹھ صاحب کی وکالت کو آئی ہو، تم جیسی دوست سے دشمن بہتر ہوتے ہیں۔ شمامہ پھٹ پڑی تھی، اگر اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو خود شادی کر لو، مجھے کیوں کانٹوں میں گھسیٹ رہی ہو؟ یوسف نے شمامہ کو ڈانٹا، کسی دوسرے سے نفرت کی آڑ میں اپنی سہیلی کے خلوص پر کیچڑ مت اچھالو۔ بسمہ نے بے پرواہی ظاہر کی، چچا جان، کھسیانی بلی کھمباہی نوچتی ہے۔ یوسف نے تحمل سے پوچھا، کسی کا مسلسل انکار تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ دل و دماغ اگر زبان کا ساتھ نہ دیں تو انکار کسی اہمیت کا حامل نہیں رہتا۔ بسمہ اپنے موقف سے ہٹنے پر تیار نہیں تھی۔ یوسف قطعیت سے بولا، عمل اگر زبان کا ساتھ دے تو شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی بیٹی۔ وہ لایعقل بحث سے جان چھڑاتے ہوئے بولی، چچا جان، یہ کیسا اسپتال ہے، یہاں کوئی کینٹین وغیرہ ہی نہیں ہے؟ یوسف ہنسا، کینٹین تو ہے، پھر چائے کا کیوں نہیں پوچھا؟ آپ شمو رانی کی طرح کھٹور تو نہ بنیں، ابھی لایا، خوش دلی سے کہتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ میری شمو رانی خفا ہے؟ بسمہ اس کے ماتھے پر چکی۔ شمامہ گہری اجنبیت سے بولی، مجھے آپ سے واسطہ نہیں رکھنا، برائے مہربانی مخاطب نہ کیا کریں، ایک شرط پر تعلق توڑ سکتی ہوں کہ تم پراٹھا لانا نہیں چھوڑو گی۔ اس کی ناراضگی کو بسمہ نے ہنسی میں اڑایا۔ شمامہ بے مروتی سے لیٹی رہی۔ بسمہ اسے لپٹے ہوئے روحانسی ہوئی، رو دوں گی، جانتی ہو نا تمہیں ناراض کر کے میں چند لمحے بھی نہیں گزار سکتی۔ شمامہ بے اعتنائی سے بولی، تمہیں میرے احساسات کی پرواہ کب رہی ہے کہ تمہاری فکر کروں؟ سچ کہو، ایسا ہی ہے۔ بسمہ نے خفگی ظاہر کی، جذباتی دھونس نہ جماؤ، اور ہاں، مجھے تم سے نفرت ہے۔ شمامہ کی باہوں نے بھی اس کے بدن کا گھیراؤ کر لیا تھا۔ بسمہ چہکی، چھوٹی، جانتی ہوں چلی جاتی تو تمہارے آنسو بہتے رہتے۔ شمامہ شوقی ہوئی، تمہیں فرق پڑتا تو بکواس نہ کرتی، تمہارے فائدے کا سوچا ہے؟ وہ قطع کلامی کرتے ہوئے چلائی، دوبارہ سے بکواس شروع نہ کر دینا، پتہ ہے آج اس کی کیسی کھینچا تانی کی ہے؟ موضوع تبدیل کرتے ہوئے بسمہ اس کا سر دبانے لگی۔ شمامہ متبسم ہوئی، بیچارے کی جان کب چھوٹے گی؟ بسمہ نے منہ بنایا، کمینے نے آج پھر نظم سنائی تھی اور میرے حصول کو جادو ٹونے، جنتر منتر، گنڈے، تعویذ اور اسی طرح کی دوسری بکواس کر رہا تھا۔
اتنی ہمت کیسے کر لی؟ شیماما نے حیرانی کا اظہار کیا۔ بسما نے تفصیل بتائی۔ چند طلبہ اسے نظم سنانے کا کہہ رہے تھے۔ پروفیسر ہاشم اچانک پہنچ گئے، انہوں نے بھی دلچسپی ظاہر کی اور موصوف شروع ہو گئے۔ بعد میں نے کلاس روم میں گھیر لیا، ہکلاتے ہوئے معافیا مانگ رہا تھا، پھر بھاگ کر جان بچائی۔ شیماما نے اشتیاق سے پوچھا، تمہیں سچ میں برا لگتا ہے؟ منہ بناتے ہوئے بسما نے انکشاف کیا۔ برا لگتا تو کمینے پر اتنا وقت ضائع کرتی؟ کیا مطلب؟ شیماما حیرانی سے چیخ پڑی تھی۔ بسما حیا آلود لہجے میں بولی، حقیقت تو یہ ہے کہ جب اس نے پہلی بار نظم سنائی تھی تب لگا تھا وہ میری شمو رانی پر لٹو ہے، اور اس وقت میرے دل نے کہا تھا کاش کوئی میرے لیے بھی ایسے ہی اظہار کرتا۔ گھر پہنچی تو دعا قبول ہو چکی تھی، امی ابو کو رشتہ پسند آ گیا، میں نے بھی ان کی رضامندی پر سر جھکا دیا۔ البتہ اپنی ساسو ماں اور نند کو کہہ دیا کہ فی الحال عقیل کو اصل بات سے آگاہ نہ کریں، اور انہوں نے میری بات مان لی، اور تم نے مجھے بھی بے خبر رکھا۔ مکار کیسے غم و غصے کا اظہار کر رہی تھی؟ شیماما نے اس کے پیٹ میں انگلی چبوئی۔ بسما نے منہ بسورا، زندگی میں پہلی بار تو کسی نے محبت کا اظہار کیا تھا، اسے بھی گوا دیتی۔ شمو رانی جیسی خوبصورت تو نہیں ہوں کہ بیسیوں رشتوں میں انتخاب کا موقع ملے۔ خوش قسمت ہو ایسا سادہ لڑکا ملا ہے۔ صحیح کہا، بسما نے تردید نہیں کی تھی۔ بیچارے کو کب خوشخبری سنا رہی ہو؟ بسما نے دانت پیسے۔ فی الحال تو اس پر سچ میں تپ چڑھا ہے، کمینے کی طبیعت صاف کرتی مگر موقع نہیں مل سکا۔ کیا ہوا؟ میرے سامنے غزالہ سے گپیں ہانکتا رہا۔ کیوں؟ شیماما نے حیرانی ظاہر کی۔ بسما نے تفصیل بتائی۔ شیماما بے اختیار ہنستی تھی۔ اپنی غلطی بھی بیچارے کے کھاتے میں ڈال دو، بسما نے وارفتگی سے اعتراف کیا۔ وہ ایسا ہی ہے، میری ہر غلطی کا ذمہ لینے کو تیار، نہ کردہ گناہوں پر شرمندہ، بے قصور سزا کاٹنے کو تیار۔ بہت اچھا ہے کمینہ، اتنا کہ ہر وقت اسی کی کھوج میں رہنے لگی ہوں۔ مبارک ہو، تمہارا واسطہ کسی گھٹیا انسان سے نہیں پڑا۔ یوسف چائے کے برتنوں کے ساتھ اندر آیا اور انہیں موضوع تبدیل کرنا پڑا۔ چائے پی کر یوسف بسما کو گھر چھوڑنے چل پڑا تھا۔ سہ پہر کو ثالثہ نے بااسرار معاویہ کو گھر بھیج دیا تھا۔ فرحان کی اسپتال سے چھٹی ہوتے ہی میں آ جاؤں گی، اور فکر نہ کرو، انشاءاللہ تمہاری شیماما رانی کو منوا کر ہی دم لوں گی۔ میری باجی دنیا کی سب سے پیاری باجی ہے، محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ باہر نکل آیا۔ اگلی صبح وہ یونیورسٹی جانے کو تیار تھا۔ پارکنگ ہی میں عقیل سے ملاقات ہو گئی تھی۔ شکر ہے یار تمہارا تھوبڑا دیکھا، عقیل معانقہ کرتے ہوئے چہکا۔ معاویہ نے اس کے ہمراہ قدم بڑھائے۔ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ تمہارے سامنے مرکھنی ہرنی قابو میں رہتی ہے، معاویہ نے کہکا لگایا۔ مرکھنی بھینس یا ہرنی؟ اگر دوبارہ میری بسما کو بےہودہ نام سے پکارا تو؟ عقیل کی زبان رکی اور پھر وہ ہکلایا۔ وہ راستے میں بیٹھی ہے، معاویہ نے چڑھایا۔ کون، ہرنی یا بھینس؟ عقیل روحان سا ہوا۔ یار بحث کو چھوڑو، جان چھڑانے کا طریقہ بتاؤ۔ وہ رک گیا تھا۔ آسان حل ہے، نظر انداز کر دو، معاویہ نے اسے بازو سے پکڑ کر ساتھ گھسیٹا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، تم بھی شمو رانی کو نظر انداز کیا کرو نا، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے اور بسما تمہیں چاہتی ہے۔ اپنے تجربات پاس ہی رکھو، اور وہ آ رہی ہے، پلیز سامنا کرو۔ عقیل نے سہارے کو معاویہ کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ بسما نے انہیں دور ہی سے دیکھ لیا تھا اور قریب آنے پر آگے بڑھی۔ عقیل نے جلدی سے پیٹھ موڑ لی تھی۔ بسما کے ہونٹوں پر تبسم نمودار ہوا اور اس نے اشارے سے معاویہ کو جانے کا کہا۔ معاویہ نے اسبات میں سر ہلایا اور لمبے ڈگ بھرتا دور جانے لگا۔ عقیل چونکتے ہوئے بھدکا اور جیسے ہی اس کے پیچھے قدم بڑھائے، بسما کی درشت آواز بھری، ٹھہرو! عقیل کے قدم زمین میں گڑ گئے تھے۔ ادھر دیکھو! اگلا حکم صادر ہوا۔ عقیل مڑا مگر سر جھکایا ہوا تھا۔ وہ درشتی سے بولی، کل غزالہ کو تو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے، میری شکل سے گھن آ رہی ہے؟ عقیل کی ششدر نظریں بلند ہوئیں، وہ خفا نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں مس۔ بسما غرائی، تمہیں غزالہ کے ساتھ بیٹھنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ عقیل نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے کہا، اب دوسری لڑکیوں سے گپیں کرنے کو مجھے آپ کی اجازت لینا پڑے گی؟ ہاں، وہ دھاڑی، لینا پڑے گی اجازت۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ تم کسی لڑکی سے تعلق نہیں رکھو گے، سمجھے؟ مگر کیوں؟ اس نے پھر احتجاج کا حوصلہ کیا۔ کیونکہ ایسا میں چاہتی ہوں، تم صرف مجھے دیکھو گے، اور وہ بھی چوری چوری۔ عقیل کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا، اس کا منہ کھلا رہ گیا، وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ بسما نے ڈانٹا، میں نے کہا چوری چوری دیکھا کرو، یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر گھورنے کا نہیں کہا۔ عقیل بے یقینی سے ہکلایا، کیا مجھے تھپڑ مار سکتی ہو تاکہ یقین ہو جائے میں خواب نہیں دیکھ رہا؟ بسما اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے شرمائی۔ اب یقین آ گیا؟ وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔
ہاں، یقین آ گیا کہ سپنا دیکھ رہا ہوں۔ بدھو، وہ اسے سبزہ زار کی طرف کھینچنے لگی۔ عقیل خوابیدہ سا ساتھ تولیا۔ سبزہ زار پر بیٹھ کر بسما نے اپنا دایاں اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ یہ انگوٹھی آپ کی امی جان پہنا کر گئی تھیں۔ منگیتر ہوں آپ کی، کیا اتنا حق نہیں ہے کہ دوسری لڑکیوں سے ملنے کو منع کر سکوں؟ عقیل کھوئے کھوئے لہجے میں بولا، یہ حق تو آپ کو بغیر کسی رشتے کے بھی حاصل ہے۔ وہ حیا آلود لہجے میں بولی، مجھے تم کہا کرو۔ نہ بابا نہ، عقیل نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ دھاڑی، جیسا کہوں اسپات میں سر ہلا دیا کرو۔ جی جی، جیسا آپ کہیں۔ پھر آپ، وہ گڑبڑا گیا تھا۔ تو تم بسما کی شوخ ہنسی ابھری۔ عقیل محویت سے گھورنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھوٹتی چاہت نے بسما کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ عقیل نے ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پر انگلیاں پھیری۔ سچ کہو، یہ میرے نام کی ہی ہے نا؟ وہ لجاتے ہوئے بولی، ہاں، آپ کے جنتر منتر، جادو ٹونے، تعویذ گنڈے اور چلے کام آ گئے ہیں۔ پھر 2 دن میرا خون کیوں خشک کیے رکھا؟ عقیل شوقی ہوا۔ وہ مسکرائی، تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنے غصے والی ہوں۔ تمہارے غصے سے ڈر نہیں لگتا؟ کہکا بلند ہوا۔ جانتی ہوں، ڈرپوک بات بھی نہیں کر سکتے تھے، ہکلانے لگتے تھے۔ ناراضگی سے ڈرتا تھا۔ ناراضگی کا ڈر ہوتا تو کل غزالہ سے گپے نہ ہانکتے۔ بسما نے منہ بسورا، مجھے اتنی تکلیف دی؟ عقیل نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے لجاجت سے کہا، معاف کر دو، دوبارہ ایسا کرو گے؟ عقیل نے کان پکڑتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے موٹر سائیکل پر لے جایا کرو گے؟ عقیل کے چہرے پر مسرت ابھری۔ بسما کے ہاتھ پر اس کی گرفت سخت ہوئی۔ شاید میرے کان بج رہے ہیں دوبارہ کو؟ بسما نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ اب منتیں کرواؤ گے؟ اپنی خوش بختی پر یقین نہیں آ رہا۔ مجھے چائے پینا ہے، کیفے میں چلتے ہیں؟ عقیل نے دعوت دی۔ وہ بے تکلفی سے بولی، نہیں، کاغذی پیالیوں یعنی ڈسپوزیبل کپ میں یہیں پر لے آؤ، ساتھ کچھ کھانے کو بھی لانا۔ عقیل سر ہلاتے ہوئے کیفے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ برگر اور چائے لے آیا تھا۔ اس کے ہاتھ سے برگر لیتے ہوئے بسما کی آنکھوں میں نمی نمودار ہوئی۔ جانتے ہیں ایک لڑکی اپنی زندگی میں آنے والے کس رشتے سے پورے مان، حق اور اجارہ داری سے فرمائش کر سکتی ہے؟ اس نے ذرا سا توقف کیا اور بولی، شوہر سے؟ عقیل نے چاہت سے پوچھا، اور جانتی ہو کس کی فرمائش پوری کرتے ہوئے مرد ساری زندگی کولوں کا بیل بنا رہتا ہے؟ بسما شوخی سے بولی، محبوبہ کی۔ عقیل نے چاہت سے کہا، بیوی اور اس کے بچوں کی، اور جہاں تک محبوبہ کا تعلق ہے تو غیرت مند مرد کی محبوبہ اس کی بیوی ہی ہوتی ہے، جیسے میری بشی ہمیشہ میری محبوبہ رہے گی۔ آپ کو کیسے پتا کہ گھر والے مجھے بشی کہتے ہیں؟ اس نے حیرانی ظاہر کی۔ عقیل ہنسا، اندازہ لگایا ہے کہ اتنی پیاری لڑکی کو بشی ہی کہا جا سکتا ہے۔ سچ میں پیاری لگتی ہوں؟ یہ کہتے ہوئے بسما کی ٹھوڑی سینے سے جا لگی تھی۔ کیسے یقین آئے گا؟ وہ بے یقینی سے بولی، شمامہ، غزالہ، صنم اور اقرا جیسی خوبصورت و پرکشش لڑکیوں کی موجودگی میں آپ نے مجھے کیوں چنا؟ اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے، سچ بولو۔ عقیل نے ٹھنڈا سانس بھرا، کاش تم میری نظروں سے خود کو دیکھ سکتی۔ اچھا جی، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ عقیل سنجیدہ ہوا، ایک بات مانو گی؟ بسما وارفتگی سے بولی، ساری منوا لو۔ سر پر اچھی طرح دوپٹہ لیا کرو اور کسی بھی لڑکے سے ہنس کر بات نہ کرنا۔ بسما نے فوراً گلے میں جھولتا دوپٹہ سر پر جمایا اور لجاتے ہوئے بولی، چاہیں تو نکاح بول لوں گی۔ چاہتا تو ہوں، مگر پھر میری نظروں سے بھی یہ مونا چہرہ اوجھل ہو جائے گا، تو فی الحال رہنے دیتے ہیں۔ دھوپ تیز ہو گئی ہے، سائے میں بیٹھتے ہیں۔ بسما نے نظریں چراتے ہوئے قریبی درخت کی طرف اشارہ کیا۔ عقیل نے سر ہلا دیا۔ وہ سائے کے نیچے ہو گئے تھے۔ وقت کا احساس انہیں بھول گیا تھا۔ خالی پیریڈ کے دوران طلباء کو کیفے کا رخ کرتے دیکھ کر بسما نے پوچھا، اگر اجازت دے تو معاویہ بھائی کو ایک بات بتانا ہے۔ عقیل نے چھیڑا، اتنی سعادت مندی؟ وہ عزم سے بولی، ہمیشہ ایسی ہی رہوں گی، سامنے بھی پیٹھ پیچھے بھی، لیکن کسی لڑکی سے آپ کو بے تکلف ہوتا دیکھ لیا تو اپنا حشر دیکھنا۔ میری اتنی ہمت کہاں؟ اس نے اٹھنے کو پر تولے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بسما نے حیرانی سے پوچھا۔ تم نے معاویہ سے بات کرنی ہے نا؟ اکیلے تھوڑی کرنی ہے بدھو، بیوی کا پہلا رازدار اس کا شوہر ہوتا ہے۔ اچھا، وہ خوش ہو کر بیٹھ گیا۔ یاد رکھنا، آپ سے بڑھ کر قابل احترام، اپنا، قریبی اور پیارا مجھے کوئی نہیں ہے۔ وارفتگی سے کہہ کر وہ معاویہ کو پیغام بھیجنے لگی۔ وہ لمحہ بھر پہلے ہی اسے کیفیٹیریا کی طرف جاتا دکھائی دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد معاویہ پہنچ گیا تھا۔
لگتا ہے صلح ہو گئی ہے۔ عقیل کی پیٹھ پہ دھپا مارتے ہوئے وہ بیٹھ گیا تھا۔ بسمہ دوپٹہ درست کرتے ہوئے سنجیدگی لہجے میں بولی، ماویہ بھائی، آپ کو زحمت دی کہ ضروری بات کرنا تھی۔ سن رہا ہوں۔ ماویہ کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ بسمہ نے دھماکہ کیا، شاید آج شمامہ کی منگنی ہو جائے۔ کیا مطلب؟ ماویہ کا رنگ فاق ہو گیا تھا۔ کل بخار کی وجہ سے اسپتال میں داخل تھی، میں ملنے گئی تھی، یوسف چچا اس کی منگنی کا بتا رہے تھے، میں نے آپ کی وکالت کی انہیں سمجھایا، مگر باپ بیٹی آپ سے رشتہ نہ جوڑنے پر متفق تھے۔ اگر آج وہ گھر آ گئی تو شاید منگنی ہو جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ماویہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ خوشگوار موڈ پریشانی میں تبدیل ہوا۔ مسکراتے چہرے پر مایوسی نے ڈیرے ڈالے، آنکھوں کی شوخی حسرت میں ڈھلی اطمینان رخصت ہوا اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں معاف ہو گئی تھیں۔ ثالثہ کی امید بھی چھوڑ دیں؟ بسمہ نے ایک اور تیر پھینکا۔ آپ باجی کو کیسے جانتی ہیں؟ یوسف چچا سے نام سنا ہے، آپ کے والد صاحب نے انہیں کال کر کے ثالثہ کی آمد سے باخبر کر دیا تھا اور حکم دیا تھا کہ ثالثہ کو خوب کھری کھری سنائے۔ وہ منگنی پر راضی ہے؟ اس کی آواز کسی گہرے کنویں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بسمہ صاف کوئی سے بولی، دل و جان سے، جھوٹ مت بولیں۔ وہ قطعیت سے بولی، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ گھر پہنچ گئی ہے کہ نہیں؟ بسمہ نے یوسف کے نمبر پر گھنٹی کی۔ کیسی ہو بیٹی؟ اس نے کال وصول کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ بسمہ اسپیکر آن کرتے ہوئے بولی، الحمدللہ ٹھیک ہوں چچا جان، شمو کی طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہتر ہے، شاید تھوڑی دیر تک ڈاکٹر صاحب ہمیں جانے کی اجازت دے دیں۔ اس کھٹور سے پوچھو مجھے منگنی پر بلائے گی یا بن بلائے آنا پڑے گا؟ یوسف نے کہکا لگایا، فی الحال تو منگنی موخر کر دی ہے۔ شکریہ چچا جان، بسمہ نے طمانینت ظاہر کی۔ موخر کی ہے بیٹی، منسوخ نہیں کی، بسمہ لجاجت سے بولی۔ چچا جان، دیر میں خیر ہوتی، اللہ پاک آپ کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر برقرار رکھے، اتنی جلدی نہ کریں، یوسف قطعیت سے بولا۔ کاش میں کہہ سکتا کہ سوچوں گا۔ کتنی مہلت دے رہے ہیں چچا جان؟ وہ صاحب کو اسے بولا، زیادہ سے زیادہ ہفتہ، کیونکہ لڑکے کو میں ہاتھوں کر چکا ہوں، فقط رسمی کارروائی باقی ہے۔ چچا جان، میری شمو رانی کی تھوڑی سی مہلت تو بڑھا دیں۔ یوسف معنی خیز انداز میں ہنسا، جانتی ہو نا شمو مجھ سے کچھ نہیں چھپاتی اور تم شمو رانی سے سال بھر چھوٹی ہی ہو۔ یقیناً شمامہ اسے بسمہ کی منگنی کا بتا چکی تھی۔ چچا جان، ہم دونوں تو ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، جبکہ شمامہ کو آپ ایک انجان شخص کے حوالے کر رہے ہیں، اس کی مرضی شامل ہے۔ چچا جان، اسے مزید سوچنے کا موقع دے دیں، میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، شمو مجھے بھی تو بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ تمہاری خلوص میں رتی بھر بھی شک نہیں ہے، لیکن جو سوچ رہی ہو وہ ناممکن ہے۔ وہ روحان سی ہوئی، میں صرف شمو کا فائدہ سوچ رہی ہوں۔ شمو کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ کسی نفسیاتی مریض کی شریک حیات نہ بنے، نہ میں اسے عمرہ کے تختہ مشق پہ بننے دوں گا۔ اس لیے میں صرف منگنی پر اکتفا نہیں کروں گا، انشاءاللہ منگنی اور نکاح اکٹھا ہی ہوگا، البتہ رخصتی بعد میں ہو جائے گی۔ بسمہ لجاجت سے بولی، چچا جان، آپ اعلیٰ ظرف ہیں، معافی بھی دے چکے ہیں، اتنی سختی نہ کریں، اسے اپنا خلوص ثابت کرنے کا ایک موقع تو دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آ گئے، فون بند کرو اور ہم دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کریں گے، حتمی لہجے میں کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ بسمہ کو اس کے لہجے میں ہلکی سی رکھائی اور درشتی محسوس ہوئی تھی۔ یوسف جیسے نرم مزاج اور اعلیٰ ظرف کو اس نہج تک لانے والی وہ خود تھی۔ اسے ایک دم الہام جیسا ہوا کہ یوسف تجاہل عارفانہ سے کام لے رہا تھا۔ یقیناً وہ شمامہ کے ماویہ کے ساتھ شادی کے حق میں بالکل نہیں تھا۔ تینوں نے گفتگو سن لی تھی اور اب ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے گھور رہے تھے۔ ماویہ نے زبان کھولی، شکریہ بسمہ بہن، اور اٹھ گیا۔ عقیل نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ پتہ نہیں، خالی و ذہنی سے کہتے ہوئے وہ پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ شاید ناراض ہو گیا ہے، بسمہ نے اندازہ لگایا۔ عقیل نے نفی میں سر ہلایا۔ پریشان ہے، بسمہ بولی، میں نے تو پوری کوشش کی ہے۔ عقیل اسے سمجھانے لگا، بیشی، بحث و تکرار سے گریز کیا کرو، ہر کسی کی ترجیحات، سود و زیاں اور فائدہ و نقصان علیحدہ ہوتا ہے، تم انہیں قائل کرنے کے بجائے اپنی مرضی مسلط کر رہی تھی، اور یقیناً یہ پہلی بار نہیں تھا۔ شاید تمہیں نصیحت اور مشورے میں فرق رکھنا نہیں آیا، مشورے میں تکرار نہیں ہوتی اور نصیحت چھوٹوں کو کی جاتی ہے، اور کسی مخصوص موضوع پر مخاطب کی ناپسندیدگی جاننے کے بعد سے گریز کرنا چاہیے۔ وہ دھیرے سے بولی، ماویہ سے زیادہ میرے مد نظر ان کا فائدہ تھا۔ عقیل نے منہ بنایا، وہ ایسا نہیں سمجھتے، غلطی ہو گئی،
اس نے ندامت سے سر جھکا لیا تھا۔ عقیل نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پیار سے سلایا۔ اسے غلطی نہیں خلوص کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے نا، عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے، ستم سری بڑے جلد باز ہوتے ہیں، میری بشی بھی ایسی ہی ہے۔ بسمہ کے چہرے پر حیا کی لالی کوسے قزح کی طرح پھیل گئی تھی۔ آپ مجھے ڈانٹتے کیوں نہیں؟ عقیل نے مسمسی شکل بنائی۔ اتنا بہادر کب سے ہو گیا؟ بسمہ قہقہ لگا کر ہنس پڑی تھی۔ کیا ہوا میرے شہزادے کو؟ معاویہ کے چہرے پر وحشت و آزردگی دیکھ کر ثالثی پریشان ہو گئی تھی۔ خیر تو ہے معاویہ؟ اس کے بہنوئی نے بھی فکر مندی ظاہر کی۔ وہ رنکھے لہجے میں بولا، اس کا نکاح ہونے والا ہے۔ ثالثی بے قراری سے مستفسر ہوئی، کب اور تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس کے دوست نے بتایا، شاید ایک ہفتے کے اندر نکاح ہو جائے، لڑکے سے اس کے باپ کی غیر رسمی بات ہو چکی ہے، بس اب نکاح رہتا ہے۔ اور باجی وہ مشرقی لڑکی یا والد کے فیصلے پر سر جھکانے کے علاوہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر سکتی۔ آج شام تک شاید فرحان کو چھٹی مل جائے، کل انشاءاللہ میں بھیا کا خیال رکھوں گا۔ معاویہ نے قطع کلامی کی۔ فرحان نے کہا، تم ہو آؤ ثالثی، 2-3 گھنٹے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ بھائی کی طرف متوجہ ہوئی، کس وقت جانا ہوگا؟ شام تک وہ گھر چلی جائے گی۔ تم گھر جا کر آرام کرو، میں شام کو چلی جاؤں گی، اور پریشان نہ ہونا۔ ثالثی نے شفقت سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ معاویہ بوجھل قدموں سے باہر نکل آیا۔ گھر تک جانے وہ کیسے پہنچا تھا؟ خوابگاہ میں گھستے ہی وہ اوندے منہ بستر پر گر پڑا۔ دل پر مسلسل کنچری کے وار جاری تھے۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شمامہ اتنی سنگ دل اور بے نیاز نکلے گی اور اس کی حماقتوں اور زیادتیوں کو معاف کرنے پر تیار نہیں ہوگی۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والی تمام لڑکیوں سے معصوم، بھولی بھالی اور سیدھی سادی تھی، نرم مزاج، نرم دل، نرم گفتار، مخلص اور وفادار، مگر بدلہ لینے پر آئی تو دل کو پتھر کر لیا تھا۔ معاویہ کو اس کی وارفتگی اور چاہت بھولی نہیں تھی۔ معاویہ کی ناراضگی پر اس کا مضطرب ہو کر کلاس روم سے نکل جانا، پریشانی و اداسی کا اظہار، فوراً والد صاحب سے ملانے لے جانا، سب ذرا ذرا یاد تھا۔ اس نے معاویہ کو تھپڑ مارنے کی ہمت بھی کی تھی، اور معاویہ کے غضبناک ہونے پر کیسے کانپ رہی تھی۔ معاویہ کی آنکھوں میں وہ منظر تازہ ہوا اور اس کے دل کو کوئی مٹھی میں لے کر بھینچنے لگا۔ کاش وہ وقت واپس لوٹ آتا۔ کتنا گھٹیا، سنگ دل و ظالم تھا میں، کیسے کانپ رہی تھی بیچاری، کتنا ڈری ہوئی تھی، خوف زدہ، متوحش اور ششدر۔ بالوں میں انگلیاں گھسا کر معاویہ نے دیوانوں کی طرح جھٹکے دینے لگا۔ شمامہ، بے شک معاف نہ کرو، مگر اتنی کڑی سزا بھی نہ دو۔ قصوروار ہوں، خطا کار ہوں، مجرم ہوں، لیکن توبہ بھی کر چکا ہوں۔ معاف نہیں کر سکتی، سزا میں تو رعایت کر سکتی ہو۔ بے شک مجھے دھتکارو، بات نہ کرو، نفرت کرو، مگر کسی اور سے تو رشتہ نہ جوڑو۔ بس ایک درخواست مان لو، یہی التجا قبول کر لو، اور کچھ نہیں مانگتا، پلیز۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ ثالثی کو ایک نظر دیکھتے ہی یوسف پہچان گیا تھا کہ وہ کون ہو سکتی ہے۔ رستہ دیتے ہوئے بولا، آؤ بیٹی۔ شکریہ چچا جان۔ اس نے قدم بڑھا دیے۔ لمحہ بھر بعد وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ چائے پانی کا پوچھ کر یوسف براہ راست مدعے پر آیا۔ کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ ثالثی نے تعارف کروایا۔ میں معاویہ علی صدیقی کی بڑی بہن ہوں۔ یوسف کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ دیکھتے ہی پہچان لیا تھا؟ پھر میری آمد کا مقصد بھی جانتے ہوں گے۔ موبائل فون میز پر رکھ کر اس نے ٹیک لگا لی تھی۔ آپ تصدیق کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ میرے بھائی میں کیا کمی ہے؟ ثالثی بظاہر شوقی ہوئی۔ یوسف نے جان چھڑانا چاہی۔ میری بیٹی میں تو ہے نا، وہ اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والی نہیں تھی، ہوتی تو ہم بار بار چل کر آتے۔ ہم آپ کی لا علمی سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ ثالثی متبسم ہوئی۔ تو ہمیں مطلع کر دیں، کیا کمی ہے؟ یوسف نے بحث سمیٹنا چاہی۔ آپ کے والد صاحب کو تفصیل سے بتا چکا ہوں، وہ تو بیٹے کو مطمئن نہ کر سکے، آپ مجھے بتائیں تاکہ بھائی کو سمجھا سکوں۔ ثالثی خالی لوٹنے کے ارادے سے نہیں آئی تھی۔ ہماری اور آپ کی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک مفلس لڑکی بڑے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل نہیں ہوتی، نہ اونچے طبقے کے ماحول میں پنپ سکتی ہے۔ بیچاری ساری زندگی احساس کمتری اور خوف کا شکار رہتی ہے۔ یوسف نے پرانے اعتراض نئے الفاظ میں دہرا دیے۔ ثالثی اطمینان سے بولی، یہ انکار کے بہانے ہیں چچا جان، آپ اصل بات سے پردہ اٹھائیں۔ کفو یعنی رشتے میں برابری کا حکم شریعت دیتی ہے۔ یوسف نے اسے لاجواب کرنا چاہا۔ ثالثی اعتماد سے بولی، لڑکے کو لڑکی کے برابر یا حیثیت میں بڑھ کر ہونا چاہیے۔ لڑکی کے لیے ایسی کوئی شرائط نہیں ہے، اور والدین کی رضامندی کے بعد تو اس کی اہمیت بھی باقی نہیں رہتی۔ کیا لڑکی کی مرضی کے بغیر والد اس کا رشتہ کر سکتا ہے؟ نہیں، لیکن آپ اپنی رضامندی تو ظاہر کریں تاکہ میں لڑکی سے وجہ پوچھ سکوں۔
یوسف رکھائی سے بولا، کیا میں بیٹی کے لیے آنے والے تمام ناپسندیدہ رشتوں کو وضاحت دے کر مسترد کرنے کا پابند ہوں؟ ثالثہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا تو نہیں کہا۔ آپ کے والدین کو وضاحت دی، بھائی کو صفائی دی، اب آپ آ گئیں، پھر کسی اور کو بھیج دینا، ایسا تو نہیں ہوتا بیگم صاحبہ؟ یوسف نے خفگی ظاہر کی۔ ثالثہ نے صفائی دی، معذرت خواہ ہوں چچا جان، لیکن ہماری بار بار آمد کا مقصد آپ کو تنگ کرنا نہیں، رشتے پر راضی کرنا ہے۔ حاجت مند کی متواتر آمد کو اس کی مجبوری سمجھنا چاہیے، نہ کہ ہر دھرمی یا ضد۔ مسترد کرنا آسان اور ہونا نہایت اذیت ناک ہوتا ہے۔ اگر ہمیں خاندانی لحاظ سے خود سے بہتر جانتے ہیں تو ہمارا حیران ہونا بنتا ہے، کیونکہ انکار کمتر کو کیا جاتا ہے، برتر کو نہیں۔ تکلیف دہ تنزلی ہوتی ہے، ترقی نہیں۔ اور بڑے خاندان کے طور طریقے الجبرا کے دقیق سوالات نہیں کہ شمامہ کو سیکھنے میں دقت ہوگی۔ ہر لڑکی کو دوسرے خاندان میں جا کر انہی کے طور طریقے سیکھنا پڑتے ہیں، اور اللہ پاک نے عورت ذات کی فطرت ایسی ہی بنائی ہے کہ کسی بھی ماحول میں ڈھلنے کو اسے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی۔ باقی آپ کے تحفظات ہیں تو بیان کریں، مطالبے ہیں تو پیش کریں، اندیشے ہیں تو واضح کریں۔ کھلی اجازت ہے، حق مہر 10، 15، 20 کروڑ لکھوائیں، رخصتی سے پہلے شمامہ کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ زیورات، مکان یا جائیداد کچھ بھی چاہیے ہو، نکاح سے پہلے آپ کے حوالے کیا جائے گا۔ اب بھی انکار کیا تو زیادتی کریں گے۔ یوسف طنزیہ بولا، میری بیٹی کو خریدنے آئی ہو؟ ثالثہ نے نفی میں سر ہلایا۔ شمامہ کی قیمت نہیں لگائی، اپنی تمنا واضح کی ہے۔ آپ کی رضامندی کی متلاشی ہوں، کیونکہ شمامہ مجھے ہر صورت اپنی بھابھی بنانی ہے۔ پانی میں مدھانی مار رہی ہو؟ یوسف نے اپنا ارادہ واضح کیا۔ ثالثہ مصر ہوئی، چچا جان، انکار کی وجہ جاننا ہے، جب ہر ضمانت دینے کو تیار ہوں تو مجھے مایوس نہ لوٹائیں۔ یوسف نے کہا، شادی میں طرفین کی پسند اہمیت رکھتی ہے، یک طرفہ محبت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیا شمامہ کسی اور کو چاہتی ہے؟ ثالثہ کے چہرے پر تفکر ابھرا۔ یوسف رکھائی سے بولا، یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ شمامہ کو مل سکتی ہوں؟ ثالثہ نے ہار نہیں مانی تھی۔ یوسف نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید آپ کی گفتگو سے بے سکون کر دے۔ ثالثہ برہم ہوئی، اولاد خصوصاً بیٹی کی خواہشات کو اپنی انا اور مرضی کی بھینٹ چڑھانا ظلم کرنا ہے۔ یوسف کے چہرے پر سرخی جھلکی۔ گہرا سانس لے کر اس نے غصے پر قابو پایا۔ کبھی کبھی لا علمی باعث راحت ہوتی ہے، کسی کے ظرف کو اتنا بھی نہیں آزمانا چاہیے کہ راز رکھنا اسے کاردار لگے۔ وہ تلخی سے بولی، ظرف جب تہمت کا باعث بننے لگے تو اپنے دامن کی فکر اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ دائیں ہاتھ شمامہ کی خوابگاہ ہے۔ وہ اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گیا۔ ثالثہ کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ شکریہ چچا جان، کچھ برا لگا ہو تو معذرت خواہ ہوں۔ قدم روکتے ہوئے وہ بے پرواہی سے بولا، جس کے پاس جا رہی ہو وہ حساب برابر کر دے گی۔ ثالثہ کو ہلکی سے حیرانی ہوئی، مگر پھر سر جھٹک کر شمامہ کی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ یوسف اپنے کمرے میں گھس گیا تھا۔ خوابگاہ کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ کمر تک کمبل اوڑھے لیٹی تھی، نظریں چھت پر گاڑے جانے کی ان سوچوں میں کھوئی تھی۔ ثالثہ نے دروازہ بجا کر متوجہ کیا۔ اندر آ سکتی ہوں؟ شمامہ کے چہرے پر حیرانی ابھری۔ اثبات میں سر ہلا کر وہ نکاہت سے اٹھنے لگی۔ لیٹی رو، سرت سے کہتے ہوئے وہ اندر آئی۔ شمامہ کے اٹھنے سے پہلے قریب آ کر کندھوں سے تھاما اور اسے واپس لٹا دیا۔ کتنی پیاری بھابھی ڈھونڈی ہے میرے لاڈلے نے۔ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا موہنا چہرہ پکڑ کر ثالثہ ماتھے پر جھک گئی۔ شمامہ کے زرد چہرے پر حیا آلود سرخی پھیل گئی تھی۔ آپ غالباً معاویہ کی بہن ہیں؟ اس کا حلیہ معاویہ سے اتنا مماثل تھا کہ شمامہ کو پہچاننے میں دقت نہیں ہوئی تھی۔ ثالثہ نے کرسی چارپائی کے نزدیک گھسیٹی اور نشست سنبھال کر کہنے لگی، شکر ہے تم نے پہچان لیا۔ شمامہ خاموش رہی۔ ثالثہ نے پوچھا، میرا تم کہنا برا تو نہیں لگا؟ شمامہ انکساری سے بولی، اتنی حیثیت نہیں ہے کہ من چاہے تخاطب کا تقاضا کروں۔ ثالثہ مسکرائی، سیٹھ محمد علی صدیقی کی ہونے والی بہو کو ایسا کہنا نہیں جچتا۔ آپ چائے پئیں گی؟ شمامہ نے ناگواری چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ثالثہ شفقت سے بولی، میں چائے پینے نہیں، معاویہ اور تمہارے بیچ ناراضگی ختم کرنے آئی ہوں۔ بابا جان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ ثالثہ فخریہ لہجے میں بولی، اچھی خاصی تکرار ہوئی ہے، چچا جان لاجواب ہونے لگے تو گیند تمہارے کورٹ میں پھینک دی۔ ایسا بس آپ سمجھتی ہیں۔ شمامہ نے کونیوں پر زور دے کر پیٹھ چارپائی کی ٹیک سے لگا لی۔ احساس کمتری کا شکار ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ صدیقی خاندان تمہیں کھلے دل سے خوش آمدید کہے گا، اور یہی بات میں نے چچا جان کو بھی سمجھا دی ہے، وہ تمہاری مرضی میں رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ شمامہ تیکھے لہجے میں بولی،
اور یہ غلط فہمی آپ کو کیوں کر ہوئی کہ میں احساس کمتری کا شکار ہوں؟ ثالثہ نے دلیل دی۔ اونچے خاندان اور اعلیٰ حسب و نسب کے لڑکے سے شادی سے انکار کی وجہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ شیماما مستفسر ہوئی۔ آپ انجان ہیں یا بن رہی ہیں؟ کیا مطلب؟ ثالثہ متعجب ہوئی۔ کس نے کہا کہ شادی میں رکاوٹ حیثیت کا تفاوت ہے؟ شیماما نے کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پاپا یہی بتا رہے تھے اور اب چچا جان نے بھی اپنی مفلسی اور ہمارے اعلیٰ حسب نفس کو اس شادی میں سب سے بڑی رکاوٹ قرار دیا ہے۔ اعلیٰ حسب نفس کی پیمائش اگر دولت سے کی جاتی تو آپ کی بات سے انکار ممکن نہیں تھا، مگر افسوس حسب نفس کا تعین دولت نہیں کرتی۔ کائنات میں اعلیٰ ترین نفس کے مالک اہل بیت ہیں، تو کیا تمام سید دولت مند اور امیر ہیں؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ ثالثہ کے چہرے پر انقباض ظاہر ہوا۔ شیماما اطمینان سے بولی، ہمارے بیچ مفلسی اور امارت کا فرق ضرور ہے، لیکن حسب نسب الحمدللہ میرا بہت اچھا ہے۔ ثالثہ پھیکی مسکراہٹ سے بولی، میں بھی تمہیں یہی باور کرانا چاہتی ہوں۔ شیماما بظاہر مزاحیہ لہجے میں بولی، تو خوش ہو جائیں، آپ زحمت سے بچ گئیں۔ ثالثہ مطلب کی جانب بڑھی، خوشی تب ہوگی جب میری بھابھی بنو گی۔ آپ نے بھائی سے ہمارے انکار کی وجہ نہیں پوچھی؟ پوچھی تھی، مگر تمہارا محبت سے بڑا ہوا ہاتھ چھٹکنے کی وجہ تمہاری مفلسی نہیں تھی۔ محبت شکل و صورت دیکھ کر ہی ہوتی ہے، بیچارے کو کیا پتا تھا جسے دھتکار ہے وہ اتنی پیاری ہوگی۔ ثالثہ نے معنی خیز نظروں سے گھورا۔ شیماما نے جھجکتے ہوئے پوچھا، آپ اپنے بھائی کے بارے میں کتنا جانتی ہیں؟ میرا مطلب کیا اس کی تمام سرگرمیوں سے واقف ہیں؟ وہ اطمینان سے بولی، اسے چھوٹا بھائی نہیں بیٹا سمجھتی ہوں، جو سرگرمیاں تمہیں معیوب لگ رہی ہیں وہ ہمارے طبقے کے نوجوانوں کے مشاغل ہوتے ہیں، جو عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ شیماما تلخی سے بولی، بے راہ روی کو مشاغل کا نام دینا آپ ہی کا حوصلہ ہے۔ ثالثہ نے منہ بنایا، کبھی کبھار چند گھونٹ پی لینا یا پتے کھیل لینا اتنی بڑی لعنت بھی نہیں ہے کہ اسے بے راہ روی کا نام دیا جائے، اور اگر تمہارے انکار کی وجہ یہی ہے تو وعدہ کرتی ہوں معاویہ یہ سب چھوڑ دے گا۔ شیماما کے چہرے پر اذیت جھلکی۔ بھائی نے بہن کو اندھیرے میں رکھا ہے۔ شراب نوشی اور جوا میری نظر میں موجب لعنت ہونے کے باوجود ہمارے جھگڑے کی وجوہ میں شامل نہیں ہیں، کیونکہ معاویہ کے دامن پر ان سے بھی بڑے داغ ثبت ہیں۔ ثالثہ نے للکارا، شاید ثابت نہ کر سکو۔ وہ اطمینان سے بولی، ضرورت ہی محسوس نہیں کرتی۔ سیانے کہتے ہیں جس کا نہ جانا ہو اس کی راہ پوچھنا حماقت ہے۔ ثالثہ ترشتی سے بولی، ایک بہن کے سامنے اس کے بھائی پر بغیر ثبوت کیچڑ اچھالنا شرفا کا شیوا نہیں۔ شیماما بغیر لگی لپٹی رکھے بولی، مجھے اپنی شرافت ثابت کرنے کو آپ کی ضمانت کی ضرورت قطعاً نہیں ہے، البتہ سننے کا حوصلہ ہے تو معاویہ کے بارے میں آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کر سکتی ہوں۔ ثالثہ تلخی سے بولی، حوصلہ ہے تو اپنے بھائی کی کردار کشی پر بھی چپ ہوں۔ آپ کا بھائی امیر لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھانس کر نہ صرف انہیں میلا کرتا ہے بلکہ ان کے لمحات کو فلما کر بعد میں بلیک میل کر کے بڑی بڑی رقوم بھی بٹورتا ہے۔ ناممکن ہے؟ ثالثہ نے بے یقینی سے سر ہلایا۔ بہتان تراشی آسان ہوتی ہے اور ثابت کرنا مشکل۔ شیماما کے ہونٹوں پر استہزائی ہنسی نمودار ہوئی۔ اپنے بھائی سے پوچھنا، اگر انکار کر دے تو میں آپ کے پاؤں پر گر کر معافی مانگ لوں گی۔ گہری نیلی اور کالی آنکھوں میں تصادم ہوا، ایک طرف بے یقینی اور دوسری جانب للکار تھی۔ 2-3 لمحوں بعد ثالثہ اعتماد سے بولی، یہ نہیں ہو سکتا، اور بالفرض ہوا بھی تو معاویہ تمہارے سامنے توبہ کرے گا، اپنی غلطی کا ازالہ کرے گا اور آئندہ نہ کرنے کا حلف دے گا۔ ثالثہ فرحان صدیقی تمہیں زبان دیتی ہے؟ شیماما بے پرواہی سے بولی، آپ کے کہنے سے پہلے وہ توبہ کا دعوے دار ہے اور اس کے تئیں ازالے کی کوشش بھی کر رہا ہے، مگر میرے انکار کے پس پردہ کوئی اور وجہ ہے، وہ بھی بھائی سے سن لینا۔ جب کھل کر گفتگو کرو گی تو تمام وجوہات سامنے آ جائیں گی۔ ثالثہ نے پوچھا، اگر تمہارے منہ سے سننا چاہوں؟ گہرا سانس لے کر شیماما نے آنکھیں بند کی۔ اذیت ناک مناظر فلم کی طرح تصور میں چلنے لگے اور پھر اس کی رقت بھری آواز بلند ہوئی، ہاں میں نے اس سے محبت کی تھی کیونکہ بے اختیار ہو گئی تھی۔ وہ تفصیل سے ثالثہ کو تمام واقعات بتانے لگی۔ اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ دکھوں کو کریدنے سے آنکھوں کا چشمہ رواں ہو گیا تھا۔ اپنی توہین و تذلیل کے مناظر سے پردہ اٹھاتے ہوئے اس نے کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا تھا۔ اپنے بابا جانی کی بے حرمتی و ہتک کھول کھول کر بیان کی تھی۔ تضحیک کے نشتر اور استہزاء کے تیروں سے کیسے سینہ چھلنی کیا تھا اس نے وضاحت سے بتایا تھا۔ ثالثہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ آخر میں وہ پوچھ رہی تھی، میری جگہ ہوتی تو آپ کیا کرتی ثالثہ باجی؟ ثالثہ چند لمحے سر جھکا کر بیٹھی رہی اور پھر اٹھ کر شیماما کے دونوں گالوں اور ماتھے پر بوسہ دیا۔
اپنا خیال رکھنا گڑیا، اور چچا جان کو کہنا ثالثہ شرمندہ تھی اس لیے مل کر نہیں جا سکی۔